नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत को बरतरफ क्यों किया। इस बरतरफी से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी, इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में क्या दो इंतहाई तहलका खेज इंकशाफात किए गए थे जिस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अचानक और आधी रात को फैसला करना पड़ा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक तहलका खेज खबर क्या है और दो जनरल्स के बारे में अंदरूनी कहानी किस नोयत की है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत को बरतरफ क्यों किया और एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दो खतरनाक फैसले क्यों करने पड़े। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी, एक हैरान कुन और एक अहम खबर सुनाते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिससे तहरीके अदम एतमाद तो एक तरफ, अगले इलेक्शन के हवाले से भी पूरा जो मामला है वो बदल कर रह गया है और इसी खबर की वजह से अब ये कहा जा रहा है कि तहरीके अदम एतमाद की कोई अहमियत नहीं रही, क्योंकि अब कुछ मामलात बहुत ही हसास नोयत तक पहुंच गए हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसमें 3 नए इंकशाफात किए गए हैं, 3 नए हकायक सामने लाए गए हैं। ये ऐसे हकायक हैं, ये ऐसे इंकशाफात हैं जो इससे पहले सामने नहीं आए थे, लेकिन अब इन हकायक की और इन इंकशाफात की तस्दीक की गई है। इनमें से एक इंकशाफ एक हाई प्रोफाइल मीटिंग के मुतल्लिक किया गया, एक आला तरीन सतह के हसास इजलास के मुतल्लिक किया गया और ये एक ऐसा इजलास था जिसमें दो बहुत बड़े और हतमी फैसले किए गए। और इस इजलास से पहले जो लोग इस इजलास में शरीक थे उन्हें कुछ पैगामात भी भिजवाए गए थे और उनसे कहा गया था कि आप अपनी सुजेशंस और अपनी तजावीज़ तैयार करके आएं, क्योंकि ये एक हतमी नोयत का इजलास है, इसमें एक बहुत बड़ा फैसला होना है, इसलिए आपकी तजावीज़ तैयार होनी चाहिए। अब इस इजलास में कौन कौन शरीक था, ये इजलास किस जगह पर हुआ और इस इजलास में क्या बड़े फैसले किए गए, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और मुख्तसरन आपको ताकतवर जनरल्स के मुतल्लिक जो एक अंदरूनी कहानी है वो कहानी भी सुनाते हैं। तो मामला ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद में दो बहुत मिस्टीरियस किस्म की, दो बहुत पुरस्कार किस्म की एक्टिविटीज़ की इतलात फैल रही हैं। यानी दो पुरस्कार सरगर्मियों के मुतल्लिक कुछ लोग बहुत अजीब नोयत के दावे कर रहे हैं, बहुत हैरान कुन किस्म के दावे कर रहे हैं, या आप आसान अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि कुछ ख़तरनाक नोयत के दावे किए जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि इन दावों के पीछे एक बहुत बड़ी खबर छुपी हो सकती है, एक ऐसी खबर छुपी हो सकती है जो पाकिस्तान के जो सियासी ऐवान हैं और पाकिस्तान के जो ताकत के ऐवान हैं वहाँ बहुत बड़ा जल्जला ला सकती है। और ये इतलात एक ऐसे वक्त में आई जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुतल्लिक एक ये तासुर बना कि उन्होंने कौमी असम्बली को तहलील करने के बाद और तहरीके अदम एतमाद को मुस्तरद करवाने के बाद एक और बहुत ही हसास और ख़तरनाक नोयत का फैसला भी कर लिया है। और ये एक ऐसा फैसला होगा जो कि इलेक्शन की पूरी सूरत हाल को भी बदल कर रख सकता है। इसी मामले पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक बहुत अहम नोयत की, बहुत अनएक्सपेक्टेड, बहुत हैरान कुन मुलाकात का हवाला भी दिया गया और इसी मुलाकात के मुतल्लिक फिर ये कहा गया कि एक्चुअली ये मुलाकात थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक हसास और ख़तरनाक नोयत का फ़ैसला लिया। इसी मुलाकात में उन्होंने एक अहम शख्सियत से मशावरत की और अगले इलेक्शन के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये सबसे ताकतवर कार्ड होगा। लेकिन
یہ فیصلہ پرائم منسٹر عمران خان کے لیے اور حکومت کے لیے کچھ حلقوں کے مطابق بہت حساس بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کارڈ کو طاقتور جنرل سے بھی جوڑا گیا۔ اب یہ کس نوعیت کی ملاقات تھی اور اس ملاقات کا جنرلز کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کی پوری تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں اور مختصراً آپ کو ایک حیران کن ویڈیو کی کہانی سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو قومی اسمبلی سے سامنے آئی، یعنی اس وقت سامنے آئی جب تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ ہونی تھی اور اپوزیشن کے جو رہنما ہیں اور اپوزیشن کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں وہ پارلیمنٹ میں اکٹھے ہو رہے تھے، اور اس کے بعد یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اتنی یہ ویڈیو وائرل ہوئی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر، یعنی فیس بک پر، ٹویٹر پر اور انسٹاگرام پر، کہ اب تک اس ویڈیو کو 30 لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھا جا چکا ہے، 4 لاکھ سے زائد مرتبہ اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا ہے اور 3 لاکھ سے زائد مرتبہ اس ویڈیو پر کامنٹس کیے گئے ہیں، کیونکہ اس ویڈیو کے جو مناظر ہیں وہ بہت حیران کن ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے ساتھ کیا ہوا۔ اب یہ جو ویڈیو ہے یہ عین اس وقت کی ہے کہ جب اپوزیشن یہ توقع کر رہی تھی کہ ڈپٹی سپیکر اب ایک دم سے اعلان کریں گے کہ ٹھیک ہے تحریک عدم اعتماد پر کارروائی آگے بڑھے گی اور اب ووٹنگ کا عمل شروع ہوگا، لیکن جیسے ہی ڈپٹی سپیکر نے یہ اعلان کیا کہ تحریک عدم اعتماد آرٹیکل 5 کے تحت قانونی اور آئینی طور پر مسترد کی جاتی ہے، تو پھر جو شہباز شریف کے اوپر کیمرہ تھا اس وقت پی ٹی وی کا، اور پی ٹی وی کے کیمرے نے جو مناظر کیپچر کیے ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہباز شریف سکتے میں آ گئے، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں اور بالکل ایسے لگا کہ 3-4 سیکنڈ کے لیے کہ وہ بالکل اپنی نشست سے ہل بھی نہیں سکے۔ ان کے لیے یہ فیصلہ اتنا شاکنگ اور اتنا سرپرائزنگ تھا جس طرح کے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا، اور اب اس ریئیکشن کی جو ویڈیو ہے شہباز شریف کی، یہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل رہی ہے سوشل میڈیا پر۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ ایک انتہائی اہم شخصیت جو فوج کے بہت قریب ہے، اس نے کیا 2 تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں ایک ایسے ماحول میں جب تحریک عدم اعتماد مسترد ہو گئی ہے اور معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے، تو فوج اس معاملے کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے، طاقتور جنرلز اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ اب اس شخصیت نے اس معاملے پر 2 بڑے انکشافات کیے ہیں، کیونکہ ایک تازہ ترین پیغام لے کر یہ شخصیت راولپنڈی پہنچی تھی، اور ظاہر ہے کہ جب یہ شخصیت راولپنڈی پہنچی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد کے کانسنٹ کے ساتھ، اسلام آباد کی اپروول کے بعد اور اسلام آباد میں پرائم منسٹر عمران خان سے اجازت لے کر یہ شخصیت راولپنڈی پہنچی تھی، اور راولپنڈی میں اس شخصیت نے ایک آخری پیغام جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کا پہنچایا تھا، اور راولپنڈی سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے طاقتور حلقوں کا شہر ہے، جو آپ کے فیصلہ ساز حلقوں کا شہر ہے، جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا شہر ہے۔ اب یہ جو آخری پیغام بھیجا گیا، اس کے بعد اس شخصیت نے 2 بڑے انکشافات کیے ہیں، اور ان میں سے ایک انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ اپوزیشن اس سے پہلے بھی ہٹ درمی دکھا رہی تھی اور جلد الیکشن والے معاملے پر راضی نہیں ہو رہی تھی، تاہم فوج جلد الیکشن کے اوپر رضامند تھی، اس کی خواہش تھی کہ جلد الیکشن ہو جائیں، اور اس شخصیت نے کہا کہ میں پچھلے 4 دن سے جو شٹل کاک بنا ہوا تھا، جو میں نے پیغامات دیے اس میں میں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ جو پاکستان کے ذمہ دار حلقے ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، اور آج میں بتا رہا ہوں کہ فوج بھی یہ چاہتی تھی کہ اس وقت ارلی الیکشن ہو، اور اپوزیشن کی ہٹ درمی کی وجہ سے اب یہ تحریک عدم اعتماد مسترد ہوئی اور پھر قومی اسمبلی بھی تحلیل ہوئی، اور اگر اپوزیشن کی یہ ہٹ درمی ختم نہ ہوئی، یعنی جس طریقے سے اب اپوزیشن ایکٹ کر رہی ہے، اگر اپوزیشن نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو پھر ملک میں ایمرجنسی یا مارشل لاء کا اعلان بھی ہو سکتا ہے،
اور یہ بھی ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا پھر اپوزیشن کے لیے ہی۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک طاقتور شخصیت کو کیوں برطرف کیا، اور مختصراً آپ کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک جو اہم ترین ملاقات ہے، جس کو گیم چینجر ملاقات کہا گیا، جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ ایک ایسی ملاقات ہے جو پاکستان کے جو پیچیدہ سیاسی صورتحال ہیں اس میں پوری گیم کو ایک طرف سے اٹھا کر دوسری طرف لے کے جا سکتی ہے، یہ اس نوعیت کی ملاقات تھی۔ اب ایک ملاقات تو راولپنڈی میں ہوئی، تازہ ترین بہت ہی اہم نوعیت کی ملاقات تھی، تحریک عدم اعتماد ہی اس ملاقات کا ایجنڈا تھا۔ پھر یہ طے پایا کہ ایک ملاقات ہوگی اسلام آباد میں، لیکن اسلام آباد میں جو ملاقات ہوئی وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں ہوئی، کیونکہ عموماً اسلام آباد میں ہونے والی ملاقاتیں پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتی ہیں یا پھر بنی گالہ میں ہوتی ہیں کبھی کبھار، جیسے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی پرائم منسٹر عمران خان سے بنی گالہ میں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ ملاقات ہوئی اسلام آباد کے ایک اور مقام پر، اور اس ملاقات میں پھر یہ ڈسکس ہوا کہ اب آگے کا جو منظرنامہ ہے وہ کیا بنے گا۔ یعنی جس طریقے سے فوج پہلے چاہ رہی تھی کہ ایک ارلی الیکشن پر کنسنسس ہو جائے اپوزیشن کے درمیان اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان، تحریک عدم اعتماد اپوزیشن واپس لے لے تاکہ ایک نیا فریش مینڈیٹ مل جائے، جس کو بھی ملنا ہے، چاہے اپوزیشن کو ملنا ہے چاہے پرائم منسٹر عمران خان کو ملنا ہے، لیکن ملک میں جو سیاسی انتشار ہے اور جو سیاسی افراتفری ہے یہ کسی طریقے سے ختم ہو۔ تو اس حوالے سے یہ بہت کلیدی نوعیت کی ملاقات تھی، لیکن دوسری جانب سپریم کورٹ سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، جو سپریم کورٹ میں مختصر سماعت ہوئی، اس کا جو تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا اور جو 2 ریمارکس آئے، بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں تہلکہ خیز قسم کے، بہت معنی خیز قسم کے، ان 2 ریمارکس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے ایک پلی لی تھی سپریم کورٹ میں جب انہوں نے پٹیشن فائل کی، اور اپوزیشن کا یہ خیال تھا کہ ہم جیسے ہی سپریم کورٹ جائیں گے ہمیں سپریم کورٹ سے ریلیف مل جائے گا، لیکن ہوا کیا؟ پہلے تو آپ کو بتائیں کہ جو ججز کالونی ہے، جو جج صاحبان کی کالونی ہے اسلام آباد میں، ریڈ زون میں واقع ہے، پہلے تو ایک انیشیل مشاورت جج صاحبان کی وہاں پر ہوئی، چیف جسٹس صاحب نے اپنے گھر پر اپنے ساتھی جج صاحبان کو بلایا تھا، کافی طویل یہ مشاورت ہوئی، اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ کے جج صاحبان سپریم کورٹ پہنچنا شروع ہوئے تو پھر یہ تاثر دیا گیا کہ اب چونکہ بالکل افطار کے وقت یہ چیف جسٹس اور جج صاحبان جو ہیں یہ اس وقت پہنچ رہے ہیں سپریم کورٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی ہنگامی فیصلہ ہونے والا ہے اور یہ فیصلہ اپوزیشن کے حق میں ہوگا۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ وہاں پر ایک افطار ڈنر اور عشائیے میں جج صاحبان نے شرکت کرنی تھی اتوار کے روز، جو پہلے سے طے تھا، لیکن جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو اپوزیشن نے یہ کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی ہے کہ آرٹیکل 5 کے تحت یہ تحریک عدم اعتماد مسترد کی جاتی ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان نے اس کے بعد جو نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کیا، یعنی یہ بھی اعلان کر دیا کہ اب اگلا الیکشن ہوگا 90 دن کے اندر، تو اس کے اوپر اپوزیشن کے جو وکلاء تھے انہوں نے سٹے آرڈر لینے کی کوشش کی، یعنی حکم امتناع لینے کی کوشش کی کہ ڈپٹی اسپیکر کی یہ جو رولنگ ہے اس کے اوپر سٹے آرڈر دے دیا جائے، لیکن سپریم کورٹ نے اس رولنگ کے اوپر سٹے آرڈر نہیں دیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ رولنگ جو ہے ڈپٹی اسپیکر کی اس کے اوپر ہم حکم امتناع دے رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اب کیبنٹ ڈویژن نے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے کہ چونکہ قومی اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے تو اس لیے عمران خان صاحب اب وزیر اعظم نہیں رہے، کیونکہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، اگرچہ اگلے 15 دن تک وہ بطور وزیر اعظم اپنی ذمہ داریاں اور بطور چیف ایگزیکٹو اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، لیکن جو کیبنٹ ہے یعنی وفاقی کابینہ اس کو ڈیزالو کر دیا گیا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں
کہ وزیراعظم عمران خان نے ایک طاقتور شخصیت کو آخر کیوں برطرف کیا، اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے حوالے سے ایک جو بہت اہم خبر میں نے پہلے منشن کرنی تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے حوالے سے بہت اہم خبر کیا ہے، جو کہ پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی حکومت کے جو وزراء تھے اور ان کی حکومت کا جو ایک سٹرکچر تھا اس سے بھی جڑی ہے اور تحریک عدم اعتماد سے بھی جڑی ہے۔ اب ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور اس اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ اگلے 2 دن کے لیے بند رہے گا، کیونکہ ہفتے اور اتوار کے دن قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کھلا تھا تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے۔ ہفتہ اتوار ویسے چھٹی ہوتی ہے، لیکن اب اگلے 2 دن یعنی پیر اور منگل کو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ بند رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ سے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے فیصلہ حکومت کے خلاف بھی آتا ہے تو تب بھی اگلے 2 دن تک تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہو سکے گی، اور حکومت کو اپنے آئینی آپشنز استعمال کرنے کے لیے مزید 2 دن بھی مل جائیں گے۔ بہرحال بات کرتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے ایک طاقتور شخصیت کو آدھی رات کو برطرف کیوں کیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس طاقتور شخصیت کی سرویلنس کی گئی تھی، اس کی پوری نگرانی کی گئی تھی، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان کو کچھ خطرناک نوعیت کی اطلاعات مل رہی تھیں۔ یہ شخصیت کس سے ملتی ہے، کہاں جاتی ہے، اس کا جو فون ریکارڈ ہے اس کو بھی چیک کیا گیا تھا، اور کہاں کہاں پر ریسنٹلی اس شخصیت کی ملاقاتیں ہوئیں، یعنی ایک پورا نگرانی کا عمل جو ہے اس شخصیت کے متعلق مکمل کیا گیا۔ اس کے بعد ایک انٹیلیجنس رپورٹ تیار کی گئی، بہت حساس نوعیت کی یہ رپورٹ تھی، اور پرائم منسٹر عمران خان کے ٹیبل پر وہ رپورٹ پہنچائی گئی، جس میں 2 بڑے تہلکہ خیز قسم کے انکشافات کیے گئے تھے، اور بہت ہی حیران کن قسم کے انکشافات تھے جس کی پرائم منسٹر عمران خان خود بھی توقع نہیں کر رہے تھے۔ اور اس شخصیت کے متعلق پتہ یہ چلا کہ یہ شخصیت تو غداری کر رہی تھی اور تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان کے مفادات کو نقصان پہنچا رہی تھی، اور اسی شخصیت کے متعلق یہ پتہ چلا کہ یہ اصل میں شہباز شریف سے رابطے میں تھی پچھلے 3-4 دن کے اندر، اور اس سے پہلے بھی 1 ماہ پہلے یہی شخصیت شہباز شریف سے رابطے میں رہی۔ جب پرائم منسٹر عمران خان کو رپورٹ پیش کی گئی تو پھر پرائم منسٹر عمران خان نے آدھی رات کو فیصلہ کیا کہ اس شخصیت کو برطرف کیا جائے گا، یعنی گورنر پنجاب چودھری سرور کو، کیونکہ یہ جو پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا معاملہ ہے اس میں ان کے متعلق پرائم منسٹر عمران خان کو اطلاع ملی کہ نون لیگ کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں۔ بہت اہم شخصیت تھی تحریک انصاف کے لیے، بہت اثر و رسوخ تھا، بہت طاقتور شخصیت ان کو مانا جاتا تھا، لیکن آدھی رات کو ان کی برطرفی کا فیصلہ ہوا، اور پھر صبح فواد چودھری نے اعلان کیا کہ ہم نے چودھری سرور کو برطرف کر دیا، اور خود چودھری سرور کہتے ہیں کہ مجھے آدھی رات کو یہ پیغام مل گیا تھا کہ آپ کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔